ماشاء اللہ بہت خوب اشعار اور اچھا انداز آپ حضرات کو قلوب کو منور فرما رہے تھے محترم سلطان سرور صاحب۔ میں ہر پہ التماس 4 مصروں کے ساتھ قبلہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خط کھینچ کر زمین پہ عباس نے کہا، خط کھینچ کر زمین پہ عباس نے کہا، بتلا رہے ہیں دیکھ دلوروں کے منہ نہ لگ۔ خط کھینچ کر زمین پہ عباس نے کہا، بتلا رہے ہیں دیکھ دلیروں کے منہ نہ لگ۔ یہ مشورہ بھی مان سپاہ ستم کے لال، بزدل ہے خاندانی تو شیروں کے منہ نہ لگ۔ یہ مشورہ بھی مان سپاہ ستم کے لال، بزدل ہے خاندانی تو شیروں کے منہ نہ لگ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حضرات بس یہ 4 مصرے مرحوم کے لیے میں پڑھ کے اور جناب کو آواز دیتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ اسی جستجو میں گزرا ہے، ہر ایک لمحہ اسی جستجو میں گزرا ہے، میرے عمل سے شہ مشرقین راضی ہوں۔ ہر ایک لمحہ اسی جستجو میں گزرا ہے، میرے عمل سے شہ مشرقین راضی ہوں۔ اسے ہی کہتے ہیں اے دوستو حسین رضا کہ جس بشر سے جہاں میں حسین راضی ہوں، کہ جس بشر سے جہاں میں حسین راضی ہوں۔ آئیے بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا محترم مہدی حسن وائے صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں اپنا نسبی نذرانہ عقیدت پیش کریں، باوجہ بلند صلوات سے استقبال فرمائیے۔ اگر یہ باوجہ بلند آواز ہے تو یہ بہت دھیمی آواز میں صلوات پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ گزارش ہے کہ حسین رضا مرحوم ابن قائم رضا مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔
तमाम मोहतरम सामीन से गुजारिश है बुलंदतर सलवात पढ़ने का सवाल मेरे लिए ये बात बाइस सआदत और वजह शरफ है कि इस मजलिस अज़ाए सय्यदुल शुहदा के तवस्सुत से मुख्तलिफ शहरों और मवाज़ियात के जाने पहचाने मोमिनीन से और अपने बरादरान से इस वक्त रूबरू हो रहा हूँ और मुलाकात की सादत हासिल करने मजमूई तनाज़ुर में और हालात के पेश नज़र उन्वान मजलिस है वारिस कुरान। मुझे ये यकीन है कि इस मौजू के हवाले से लफ्ज़ों के जो मुज़मरात होंगे और जुमलों के जो पस मंज़र होंगे और फ़िक्रों के जो पेश मंज़र होंगे आप उससे ज़रूर फ़ौरन इफ़हाम व तफ़हीम के मराहिल से गुज़ार कर मुझे उसकी नतीजा खेज़ी के लिए किसी न किसी हवाले से इजहार फरमाएंगे ताकि मैं बहुत जल्दी कुछ बातें आपकी पाकीज़ा और मोतबर मेराज आमद समातों को हदिया कर सकूँ। सूरह फातिर कुरान मजीद का 35वां सूरा, उसकी आयत नंबर 32 की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। आयत के अल्फाज हैं सुम्मा और रसनल किताबल लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कह रहा है कि फिर हमने कुरान का वारिस अपने बंदों में से उन बंदों को बनाया जिन्हें हमने पहले चुन लिया, जिन्हें हमने पहले मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह कह रहा है जिन्हें हमने मुंतखब किया उन्हीं को कुरान का वारिस बनाया। एक बात मेडिएशन वाइज अर्ज कर दे कि जो वारिस कुरान होंगे वही वारिस रसूल भी होंगे और जो वारिस रसूल होंगे वही वारिस कुरान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वारिस कुरान कुछ और अफराद हो, वारिस रसूल कुछ और अफराद हो। जो वारिस कुरान वही वारिस रसूल, जो वारिस रसूल वही वारिस कुरान। इरशाद इलाही है कि सुम्मा और रसमल किताबल लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने कुरान का वारिस अपने बंदों में से उन्हें बनाया है जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है, चुना है, मुंतखब किया है। इसका मतलब यह है कि बंदों के चुने हुए कभी कुरान के वारिस नहीं होंगे, बल्कि जिन्हें अल्लाह चुने वो कुरान के वारिस, और वही वारिस रसूल भी होंगे, वही जानिशीन रसूल भी होंगे। इरशाद हुआ कुरान हकीम में कि सलाम अला इबादिहिल लज़ी नस्तफ़ा, सलाम है अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदों पर। अल्लाह ने वारिस कुरान मुस्तफ़ा मुंतखब बंदों को बनाया और फिर उन्हें इनाम ये दिया कि सलाम अला इबादिहिल लज़ी नस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा बंदे हैं, अल्लाह कह रहा है जो मेरे मुंतखब बंदे हैं उनके लिए सलाम है। मुस्तफ़ा बंदे ही तो वारिस कुरान है। तो एक बात और तय हो गई कि वारिस कुरान कभी रज़े अल्लाह नहीं होंगे, अलैहिस्सलाम होंगे। हमेशा अलैहिस्सलाम वारिस कुरान होंगे, हमेशा अलैहिस्सलाम वारिस रसूल होंगे। अब आप जरा मुलाहिज़ा फरमाएं कि कुरान की रोशनी में तय होना है कि वारिस कुरान कौन हो सकते हैं। तो आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि इस कुरान के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में इरशाद हुआ। ज़रा मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो समात की परवाज़ है वो तो माशाल्लाह सिदरतुल मुंतहा के करीब तक पहुँच गई है। तो मैं ये
خوشی محسوس کروں گا کہ ان آیات الہیہ کے تسلسل کو آپ بڑی فراخدلی سے اور حوصلے سے نہ صرف یہ کہ سنیں گے بلکہ محظوظ ہو کے آپ اپنی مسرت کا اظہار بھی کریں گے۔ ارشاد ہوا وارث قرآن کون ہے؟ پہلے دیکھیں کہ قرآن کی صفتیں کیا ہیں، قرآن کے نام کیا ہیں۔ تو بہت مختصر، بہت شارٹ کٹ کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں آیات کی روشنی میں۔ اس قرآن کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی ریب نہیں۔ بھیا یہ عجیب الفاظ ہیں، لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی ریب نہیں۔ ریب یعنی شک، قرآن میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، تو پھر کسی دیوانے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ 26 ہے؟ کسی پاگل کو کیا حق ہے کہ وہ 26 آیتوں میں ریب ثابت کرنے کی صحیح مضمون کرے، صحیح نامشہور کرے؟ تو قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن لا ریب فیہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا اس قرآن کے متعلق قرآن حکیم میں، مطلب سپر فاسٹ اپنے مزاج خطابت کے تحت نہیں ہو سکوں گا اس وقت، ذرا سنجیدگی اور آہستہ روی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آیتوں کا ایک لوڈ ہے۔ جب آیتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو ذرا مومنین پریشان تو نہیں ہوتے، مگر سنبھل کے پڑھنا بھی ہوتا ہے اور سننا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے دوسری آیت ارشاد ہوا، اس کی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ یہ قرآن ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اس قرآن کے متعلق ارشاد ہوا، آپ اگر چاہیں تو میں ہر آیت کا سورہ نمبر، آیت نمبر بھی پیش کروں، اور اگر وقت بچانا چاہے تو صرف آیتیں سنتے رہیں۔ ارشاد ہوا اس قرآن کے متعلق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومنین اگر قرآن میں کوئی گڑبڑی فی الحال کرے یا کبھی بھی کرے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کل شیء قدیر محافظ قرآن ہے۔ 1400 سال ہو گئے قرآن کے کسی بھی زیر، زبر، پیش، حرف، سکون کو کوئی نہیں بدل سکا ہے، کوئی کیا بدلے گا؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس اللہ نے لی جو ہر شے کو قادر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کا ایک نام ذکر ہے، قرآن کی ایک صفت ہدی للمتقین، قرآن کی ایک صفت لا ریب فیہ۔ کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ سب کی توجہ ہے نا ظالموں، یعنی اس آیت سے پتہ چلا۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ بارش ہو گئی تو لوگ قریب بھی بیٹھے ہیں، دور بھی بیٹھے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق تب پڑے گا کہ جب توجہات منتشر ہو جائے، جب توجہات میں فصل آ جائے۔ تو اگر بلا فصل بنے رہے سماعت کے اعتبار سے بھی تو ہمیں سہارا بھی ملتا رہے گا، اور یہ بات جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ میرے حبیب کہہ دو کہ اگر سارے جنات اور انسان مل کر ہی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے۔ اس آیت سے پتہ چلا قرآن بے مثل و لاجواب ہے۔ اور سورہ نساء قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 اس کے آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا
تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہی تو دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اس آیت میں بتایا کہ قرآن غیر اختلافی ہے، اور پھر اس قرآن کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا کہ ذالک امر اللہ، یہ کتاب اللہ کی جانب سے امر ہے، یعنی قرآن کا ایک نام امر بھی ہے۔ اور پھر اس قرآن کے متعلق ارشاد ہوا ما ہوا شفاء، قرآن اپنے وجود میں مکمل شفا ہے، اس کی ہر آیت باعث شفا ہے، اس کا ہر جملہ باعث شفا ہے۔ یعنی قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شفا ہے۔ اور پھر اس قرآن کے متعلق قرآن ہی میں ارشاد ہوا والقرآن العظیم، اس آیت میں بتایا کہ قرآن کا ایک نام عظیم بھی ہے۔ اور پھر اس قرآن کے متعلق ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم، اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کا ایک نام کریم بھی ہے۔ اور پھر اس قرآن میں قرآن کے متعلق ارشاد رب العزت ہوا کہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب، یہ جو نصارہ نجران ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ علم کے آنے کے بعد بھی بحث کرنے کو اگلے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کا ایک نام علم بھی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا اس قرآن کے متعلق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کا ایک نام حق بھی ہے۔ توجہ ہے نا مجھے محترم؟ اب میں کہاں تک آیات پیش کروں، اس لیے کہ آیتیں تو درجنوں ابھی سب بستہ موجود ہیں کہ جو عظمت قرآن کا قصیدہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، لیکن گفتگو یہیں پر روک کے یہ خلاصہ پیش کروں کہ جتنی آیتیں میں پیش کر سکا اس کی روشنی میں آئیے طے کریں کہ قرآن لا ریبہ فیہ ہے تو وارث قرآن بھی ایسے ہوں گے جو لا عیبہ فیہ ہو۔ قرآن ہدی للمتقین ہے تو وارث قرآن امام المتقین ہوگا۔ قرآن ذکر ہے تو وارث قرآن اہل ذکر ہوں گے۔ قرآن امر ہے تو وارث قرآن صاحب الامر ہوں گے۔ قرآن عظیم ہے تو وارث قرآن علی العظیم ہوگا۔ قرآن کریم ہے تو وارث قرآن کرم اللہ وجہہ ہوگا۔ قرآن حق ہے تو وارث قرآن علی مع الحق والحق علی ہوگا۔ قرآن آخر متشابہات، یعنی قرآن مشکل ہے تو وارث قرآن مشکل کشا ہوگا۔ اور قرآن اپنے وجود میں شفا ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جس کی خاک قبر خاک شفا بن جائے۔ صلوات ہے محمد۔ جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرمائے سب سے توجہ کا خاص کر ہوں، اور آپ ملاحظہ فرمائیں عظمت قرآن کو، شان قرآن کو، وارث قرآن کی شان کو۔ ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ میرے نبی میں سے کہہ دو کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر قرآن کا جواب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ اب امت مسلمہ اپنے ذام ناقص میں اور خیال باطل میں کسی کو وارث قرآن سمجھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ ورنہ قرآن کا اسٹیٹس اور شان دیکھو کہ سارے جنات اور انسان مل کے لا یاتون بمثلہ، اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہی وارث قرآن کی نشان ہوگی کہ نبی کو کہنا پڑے کہ اگر تمام اشجار قلم ہو جائیں، تمام دریا روشنائی ہو جائیں اور سارے جنات و انسان مل کے بھی لکھنا چاہیں تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ جو قرآن کی شان رہے گی وہی وارث قرآن کی شان۔ قرآن کا جواب ممکن نہیں۔ قرآن 114 سوروں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر،
عرب کو چیلنج کیا گیا اور سورہ کوثر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کیا گیا، کہا ہم کسی بڑے سورہ کے جواب لانے کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تو سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر، لاؤ اس کا جواب۔ بطور چیلنج 2-4 دن وہ نہیں آویزاں، ایک لانگ پیریڈ تک، لمبے عرصے تک سورہ کوثر آویزاں رہا خانہ کعبہ کے سر دروازے پر، یہاں تک کہ جب ایک زمانہ گزر گیا نا تو اس کے نیچے عرب کی لغات عربیہ جاننے والوں کی ہائی اتھارٹیز نے، ماہرین نے یہ لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، اور ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے، ہم سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتے۔ آمادہ ہے نا؟ ماشاءاللہ تیاری لگ رہی ہے آپ کی جملے کا استقبال کرنے کے لیے۔ بھائی جب پورے عرب مل کے سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساتھی کوثر کا جواب، سورہ کوثر کے جواب ہم کہتے ہیں یہ بھی لاجا، وہ بھی لاجا۔ ہمارے ظہیر عباس صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، انہوں نے شوق وقتی طور پر مجھے بھی بخش دیا۔ میں بھی ایک شعر سناؤں کہ نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکتا ہے نہ وارث قرآن علی، اسی لیے شاعر نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے۔ یہ دوسرا مصرع چیخ کے پڑھ دوں میں نا تاکہ سب بولے تو میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا۔ کیا کہنا بزرگان محترم قرآن کی شان کا اور وارث قرآن کا۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ نساء، قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 82 کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، اس میں کبھی کوئی اختلاف کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی بعض ادوار میں، مگر کوئی قرآن میں اختلاف ثابت نہیں کر سکتا۔ جو شان قرآن کی وہی وارث سے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، تو جو بھی قرآن کا وارث اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، نہ سیرت میں اختلاف، نہ صورت میں اختلاف، نہ رفتار میں اختلاف، نہ گفتار میں اختلاف، نہ عمل میں اختلاف، نہ قول میں اختلاف، نہ انداز عبادت میں اختلاف، نہ حسب میں اختلاف، نہ نسب میں اختلاف، نہ فکر میں اختلاف، نہ سوچ میں کوئی اختلاف، نہ رکوع میں اختلاف، نہ نماز میں اختلاف، نہ روزے میں اختلاف۔ اسی لیے مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا جب کسی حدیث کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ پہلے معصوم کی حدیث ہے کہ دوسرے امام کی حدیث ہے کہ تیسرے امام کی حدیث ہے، تب ہم کیا کریں؟ تو چھٹے امام نے اجازت دی کہ تم جس امام کی طرف چاہو منسوخ کرو، اس لیے کہ جو ہمارا ایک کہتا ہے وہی سب ہے۔ بارہ اماموں میں کوئی اختلاف نہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ، خاص طور سے سید والے میں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اہل سنت بھائی، خدا ان سب کو سلامت رکھے، یہ بہترین عزادار تھا، تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ دیکھیں مسلمانوں کے 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ، یہ 4 امام ہیں۔ یہ چاروں امام ہمارے اماموں اہل بیت کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ خود ابو حنیفہ جو امام اعظم کہے جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم ہے ابو حنیفہ، تقریباً 70 سال کے تھے جب ان سے پوچھا گیا
کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ صاحب کا 2 سال. آپ 70 سال کے لگ رہے ہیں، 2 سال کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میری ساری عمر تو برباد ہو گئی، 2 سال جو امام صادق کی شاگردی میں گزرے ہیں. کیا سننا جیسا بولیے نا، وہی میری عمر کا حاصل ہے، وہی میری عمر مفید. اور اگر میں 2 سال امام صادق کا شاگرد نہ ہو تو میں ہلاک. اور یہ تو احترام ہے نا. احمد بن حنبل یہ بھی امام. ایک دن احمد جو امام ہے فرقے کے، اصل میں بیٹے کے نام پر فرقہ ہے حنبل. حنبل تو باپ ہے نا احمد کے، حنبلی فرقہ. تو بیٹے کے نام پر احمدی فرقہ نہیں ہے، فرقہ حنبلی باپ کے نام. احمد نے جو امام ہے وہ اپنے باپ حنبل سے پوچھتے ہیں کہ بابا ذرا سا اصحاب رسول کی فہرست گنا دیں. اچھا اصحاب رسول کوئی 4,000 تھوڑی ہے بھائی، 1,24,000 تو صرف غدیر میں تھے. تو ٹائم لگے گا نا. بڑی دیر تک گناتے رہے جناب حنبل اپنے امام بیٹے احمد کو. بیٹا یہ دیکھو صحابی رسول، یہ دیکھو صحابی رسول، سلمان فارسی صحابی رسول، ابو ایوب انصاری صحابی رسول، جناب جابر بن اللہ انصاری صحابی رسول، سعد بن عبادہ صحابی رسول، فلاں صحابی رسول، فلاں صحابی رسول. ارے گھنٹوں گناتے رہے. اور جب چپ ہو گئے نا تو جناب احمد کہتے ہیں بابا حنبل فہرست گنا دی صحابہ رسول؟ ہاں بیٹا گنا دی. اب میری معلومات میں کوئی چھوٹا نہیں ہے. تو امام بیٹا احمد کہتا ہے بابا آپ نے اس پوری فہرست میں کہیں علی کا نام نہیں لیا. تو جہاں ہے نا میرے سبھی سارے نظر میں ہے، آپ نے کہیں علی کا نام نہیں لیا. تو جناب حنبل نے کہا بیٹا احمد تمہارے تعجب پر مجھے تعجب ہے. تم نے مجھ سے اصحاب کی فہرست پوچھی ہے، اہل بیت کی فہرست. ارے اہل بیت، علی اہل بیت میں ہے، اصحاب میں. امام مالک اہل بیت کا قصیدہ پڑھتے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ. یہ تو ان تینوں اماموں سے بھی 100 قدم آگے نکل گئے، کہ جن کا یہ شعر بہت مشہور ہے اور شیعہ اور سنی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ مات شافعی ولم ادر علی ربہ امربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر یہ فیصلہ نہ کر سکا اس کا رب اللہ ہے کہ علی ہے. کیسے کیسے قصیدے کہہ رہے تھے امام شافعی نے حضرات اہل بیت علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں. کبھی انہوں نے کہا امام شافعی نے کہ کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت رسالت تمہاری فضیلت کے لیے تو یہ بات بہت ہے کہ حالت نماز میں جو تم پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. انہی اشعار کی وجہ سے ریئیکشن میں ان کو رافضی کہا گیا امام شافعی کو. تو انہوں نے پھر شعر کہے کہ ان کانا رفسن حب آل محمد فیشد السقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت رافضی ہونے کا سبب ہے تو میں ساری کائنات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی میں امام شافعی. ان کا فارسی کا بھی ایک شعر ہے. میں ڈر رہا تھا کہ کہیں استقبال کم ہو، لیکن پھر مجھے میرا تھرمامیٹر بتا رہا ہے بڑا سچا استقبال ہوگا امام شافعی کے اس شعر کا. ہاں حادثاتی طور پر کوئی خاموش رہ جائے تو یہ میری قسمت یا اس کی قسمت، لیکن انہوں نے سب کے بولنے والے شعر کا. کہتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی. ہم خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں علی سے محبت کرتا ہوں، دنیا مجھ شافعی کو رافضی کہتی ہے. اگر علی سے محبت کی بنیاد پر میں رافضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی تو رافضی ہے.
یہ ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے، جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، کوئی بھی امام، لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج ہے، زکات ہے، اس کے نصاب ہیں، تمام مسائل میں اختلاف ہے آپس میں چاروں اماموں کا۔ مثلا یہ کہ نماز ظاہری عبادت ہے، اس کے کھڑے ہونے میں چاروں امام متفق نہیں، 4 اماموں میں سے کسی امام نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو حالت نماز، کسی نے کہا نہیں بھائی تھوڑا سا اور نیچے کر لو، دوڑ پہ ہاتھ حالت نماز، کسی نے کہا نہیں تھوڑا سا اور نیچے کر لو حالت نماز میں جب کھڑے۔ امام شافعی نے کہا ہاتھ بولنے ہی میں کیا ہے نا۔ اب ایک شعر سناؤں میں آپ کو، جہاں جہاں لوگ سن لے بھائی، ظاہر ہے کہ سبھی آرام سے سن رہے ہیں، بارش رک گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سماعت میں کوئی تکلف نہیں ہوگا، بڑے حوصلے سے شعر سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ 4 منہ ہو کے بھی آواز جدا آتی ہے، آمادہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ اور دہرا رہا ہوں، 4 منہ ہو کے بھی آواز جدا آتی ہے، یہ تو 14 ہیں مگر ایک صدا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے۔ کوئی اختلاف اب آپ دیکھیں کہ قرآن اچھا، قرآن ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دارانہ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کیا بھی کیا معنی ہے قرآن؟ سارے مسلمان شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نجدی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیلیہ اشعری مالکی پاکستانی ایجپٹ والے مصر والے سارے مسلمان قرآن قرآن قرآن۔ بھیا قرآن کے معنی کیا ہے، کبھی غور کیا کیا ہے قرآن کے معنی؟ قرآن مانے پڑھا ہوا، قرآن مانے پڑھا ہوا، اور کتابوں میں اور قرآن جیسی کتاب میں فرق یہ کہ اور کتابیں پہلے کتاب بنتی ہیں بعد میں پڑھی جاتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کتاب پہلے پڑھی گئی بعد میں لکھی گئی۔ اور ہمارا اب کس نے پڑھا یہ بحث ہوگی، کس نے نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل کب ہوا؟ شب قدر میں نا، پوری ایک رات میں قرآن نازل ہو گیا، 6666 آیتیں، یعنی 114 سورے شب 23ویں ماہ رمضان میں نازل ہو گئے، اور پھر 23 سال تک کی نبی کی حیات طیبہ کے ظرف زمان تک میں رسول کو اللہ کہتا رہا دیکھو جو ایک رات میں پوری آیتیں پورے احکام نازل کر چکا نا، اب یہ آیت سنا دو، اب یہ حکم سنا دو، اب یہ واجب کی بات بتا دو، اب یہ حرام کی والی آیت سنا دو، دیکھو اب میں تبدیلی قبلہ کا حکم دے رہا ہوں تو اب تبدیلی قبلہ والی آیت سنا دو، دیکھو اب میں روزے کو واجب کر رہا ہوں سن 2 ہجری میں تو اب آیت سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو میرے حبیب اب سن 6 ہجری آ گیا تو جو شب قدر میں آیت نازل ہوئی، اب روزے کے واجب ہونے کی آیت سنا دو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو قرآن تو نازل ہوا ایک رات میں، گھبرائیے نہیں ہے نا بھائی، سورہ قدر میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت کیا تیور ہے قدرت کا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کی شان کیا ہے۔ جس شب میں قرآن نازل ہو، جب ہم اس شب کی عظمت کو نہیں جان سکتے تو جن اہل بیت کی شان میں قرآن نازل ہوا کی شان کو کیسے سمجھو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات اپنی عظمت میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس شب میں قرآن نازل ہو جائے وہ اپنی عظمت میں 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ
والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل تنزل مضارع ہے نا, ماضی بھی آتا ہے, حال بھی آتا ہے, مستقبل بھی. شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے تھے, نازل ہوتے ہیں, نازل ہوتے رہیں گے. ابھی جو رمضان گزرا ہے 1.5 مہینہ پہلے, تو 23ویں ماہ رمضان آئی تھی نا, فرشتے آئے تھے کہ نہیں آسمان سے؟ کسی کو یہ تو نہیں خیال ہے کہ آئے ہوں گے؟ کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں؟ اگر یہ سوچ رہے کہ پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, اس حد کفر میں داخل ہونے لگے گا, اس کا عیسائیت سے انکار ہونے لگے گا. لیکن بہت کلیئر لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ. شب قدر میں فرشتے آتے ہیں, ہر شب قدر آسمان سے. کہاں آتے ہیں؟ اودھ کے علاقے میں آتے ہیں, بڑے مقبرہ دیکھیں, آگرہ دیکھیں, تاج محل. کہاں امریکہ جاتے ہیں, آسمان سے آ کے لندن جاتے ہیں. یہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ کیا پرپس, کیا مقصد ہے؟ وہ آیت میں خود ہی میں ذکر ہے. تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. یوں ہی آتے ہیں, کہتے ہیں امر کو لے کے نہیں, امر کو لے کے آنا آسمان سے زمین پر شب قدر میں اس بات کی دلیل ہے کہ شب زمین پر ہر وقت ہر زمانے میں کوئی صاحب الامر ہے جو فرشتوں سے امر کو, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ہمارا آخری امام ہے جسے ہم محترم. قرآن کس نے پڑھا؟ قرآن کو قرآن بنایا کس نے؟ 13 رجب کو حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, 13, 14, 15 خانہ کعبہ میں, 16 رجب کو ماں لے کے نکلی اپنی گود میں, آغوش محمد عربی میں آئے رسول حضرت علی. توریت, انجیل, زبور, قرآن, پوری کتاب پڑھ ڈالی حضرت علی. توریت کیوں پڑھی ہے, انجیل کیوں پڑھی, زبور کیوں پڑھی؟ وہ تو ہماری اسلامی کتاب نہیں ہے نا, اور وہ منسوخ بھی ہے, پھر کیوں پڑھی؟ کاش کہ یہ بات پہنچ جائے. کہیں اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو روک لیتا ہوں کہ کہیں سماعتوں کے مکتب میں میری اس فکر کی لاش بکھرنے نہ پائے. لیکن اتنے ذمہ دار سامعین ہیں کہ میں یہ فکر یہاں پیش کروں گا اور یقیناً آپ والہانہ استقبال کریں. بھائی حضرت علی کو چاہیے تھا کہ صرف قرآن پڑھتے, وہ ہماری اسلامی کتاب, ہماری ہدایت کی کتاب ہے, اس پہ ہمیں چلنا ہے. توریت, زبور, انجیل تو نہ ہماری کتاب ہے نہ چلنا ہے, وہ تو منسوخ ہے. وہ تو کوئی عیسائیوں کی کتاب ہے, کوئی یہودیوں کی کتاب ہے توریت, انجیل, زبور. مگر حضرت علی میسج, پیغام اس پہ سب بول دیں تاکہ میرا درد دل واضح بھی ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ استقبال کیا. حضرت علی نے قرآن کے ساتھ توریت, انجیل, زبور کی تلاوت قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے کہ دیکھو آپس میں انسانی اتحاد کے لیے صرف اپنی ہی کتابوں کا احترام نہ کرو, دوسروں کی کتابوں کا بھی احترام, ان کے دلوں میں بھی ہماری محبت راسخ ہو. تنہا علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے لیے سورہ رحمان قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی, خلق الانسان, انسان کو بعد میں خلق. سبحان اللہ سب کو کہنا پڑے گا, اس لیے کہ معاملہ مولانا کا ہو تو سبحان اللہ رکی رہے, معاملہ جب مولا کا ہو تو رکنا نہیں چاہیے. مگر میں بات کو پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ سب بولیں. دیکھیں مجھے محترم, حضرت علی کا ایک قرآنی نام انسان بھی ہے.
وہ علی ہے، وہ حیدر کرار ہے، وہ ابو تراب ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اسد اللہ ہے، وہ غالب اعلیٰ کل غالب ہے. یہ سارے خطاب، ساری کلیت، سارے القاب، مگر حضرت علی کا ایک قرآنی نام انسان بھی ہے. ایک سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور پھر آپ کو یاد ہے نا کہ جب مدینہ میں زلزلہ آیا تھا پہلی خلافت میں، تو لوگ آئے تھے خلیفہ صاحب کے پاس اور کہا کہ دیکھ رہے ہیں آپ زلزلے، زمین زلزلے کے جھٹکے لے رہی ہے، تو آپ ذرا سا اس مشکل کو دور کریں. تو کہا بھائی دیکھو یہ تو بہت بڑی مشکل لے کے آئے گا، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ نہیں حل کریں گے، زلزلہ نہیں دور کریں گے. کہا نہیں، میں تو خود ہی زلزلے کی زد میں آیا. کہا پھر کیسے ہے، پھر کیسے ہے؟ کہا دیکھو زلزلہ یہ ہے بڑی مشکل، اور اسے سوائے مشکل کشا علی کے. اب میں ایک جملہ جو ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں میں یہ میرا جملہ مشہور ہے، اور وہ جملہ یہاں یاد آ گیا تو عرض کر رہا ہوں یہ میری قسمت ہے کہ جملہ یاد آ گیا، اور یہ ہدیہ ایک تحفہ ہے. یاد رکھیں علی کی خلافت پر چل رہا ہے، علی کی مشکل کشائی سارا مجمع آیا علی کی طرف مدینے کا. زلزلے کے جھٹکے بہت تیز ہو رہے. علی لاکھوں اصحاب رسول کو، ہزاروں اصحاب رسول کو میدان مدینہ میں لے گئے اور زمین سے مخاطب کا تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے کسی شفیق باپ کا شفیق بیٹا یا شریف باپ کا شریف بیٹا روٹ جائے اور باپ بڑی محبت سے بیٹے سے کہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو بیٹا راضی ہو گیا. آج اسی ابو تراب نے تراب سے تجھے کیا ہو گیا؟ زلزلہ دور ہو گیا. مگر وہ جو اصحاب رسول تھے نا بیچارے، ان کے دماغوں میں دوسرا زلزلہ. یعنی آپ نے صرف زمین سے یہ کہا مجھے کیا ہو گیا، زلزلہ دور ہو گیا. آخر ایسا ہوا کہ تو میرے مولا نے، آپ کے مولا نے، ساری کائنات کے مولا نے مدینے میں ان اصحاب رسول سے کہا کیا تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھا ہے؟ قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت جب آئے گی، قیامت کا کیا سمجھتے ہیں؟ سورہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے نا تو سارے آسمان والے مر جائیں گے. نہ کوئی فرشتہ زندہ رہے گا، نہ حور، نہ تلمان، نہ آسمانوں کے رہنے والے، نہ ستاروں کو بسنے والے، سب مر جائیں گے. زمین پہ جتنے ہوں گے جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل سارے زمین والے مر جائیں گے. نہ کوئی چڑیل، نہ پرند، نہ وحوش، نہ طیور، نہ انسان، نہ جنات، کوئی نہیں زمین پہ بچے گا. اب صرف دو فرشتے بچیں گے، ایک سور پھونکنے والا، سب کو مارنے والا اسرافیل، ایک ملک الموت. تب سور پھونک کے اسرافیل نے سب کو مارا، اس کو کون مارے؟ تو ملک الموت روح قبض کرے گا اسرافیل. اب پوری کائنات میں، پورے جہان میں صرف ایک وجود زندہ رہے گا، ملک الموت. اب اسے کون مارے؟ اسی لیے کوفے کے منبر پر مقام فخر میں جہاں علی نے اپنی سینکڑوں فضیلتیں پیش کی ہیں، وہاں علی نے یہ بھی کہا انا موت المیت، ملک الموت کو بھی موت دینے والا. میں یہاں پر 2-4 منٹ آپ کا لیتا اور پھر آپ دیکھتے کہ آپ بہت اور بھی جنان میں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ محبت ہے کہ میں 1 گھنٹے میں کچھ زیادہ باتیں پیش کر سکوں، تو اسی لیے میں نے بہت جلدی اس کو پیش کیا. بزرگان محترم، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور زمین سب زلزلے کی زد میں ہوگی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے سینے کے سارے معدنیات کو نکال کے باہر پھینک دے گی. زلزلہ قیامت کا اثر یہ ہوگا کہ زمین سب کچھ اگل دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت ایک انسان ہوگا جو اس زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. اے اصحاب رسول، کوئی
انسان میں علی ہی تو ہوں. قیامت کے موقع پہ پوچھوں گا زمین سے بھی تجھے ہو گیا. تو قرآن کس نے بنایا؟ علی. قرآن میں نے پڑھا ہوا پڑھی ہوئی کتاب. اور کیا ہے؟ اب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ قرآن کی تعبیر ہے. کسی نے کہا ہدایت کی کتاب, کسی نے کہا احکام کی کتاب, کسی نے کہا نصیحت کی کتاب. ٹھیک ہے, سارے تعارف, مگر ایک مختصر سا کوئی لفظ چن لو کہ اگر کوئی پوچھے قرآن کیا ہے تو جلدی سے جواب دے دو. اب آپ لوگ جو بھی طے کریں, آپ لوگوں سے مراد ہمارے مسلمان ہیں, جو بھی طے کریں ٹھیک ہے. لیکن مہدی سراج جلال پوری نے بھی قرآن کے تعارف میں ایک لفظ منتخب کیا. قرآن نام ہے کردار اہل بیت, اس لیے کہ ان کا کردار پہلے ہے, آیت بعد میں. یہ چادر کے نیچے آئے تب آیت آئی. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ میدان مباہلہ کی طرف بڑے تب آیت آئی. من بعد ما جاءکم من العلم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہلکم ونجعلنا للمتقین المحاسبین. یہ میدان غدیر کی طرف بڑھے تب آیت آئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ مولا بنا دیے گئے تب آیت آئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا. انہوں نے اللہ کی محبت میں مسکینوں, یتیموں, اسیر کو کھانا کھلایا. تب آیت آئی. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آیتوں کا تسلسل ہے. جو سبحان اللہ نہیں کہے گا اس کو ثواب کی بھرپائی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھنا پڑے گی. ابھی آرام کر دیں, نہ لبوں کو جنبش دیں, نہ زبان کو حرکت دیں. لیکن میں ایک ایک مومن کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ میرا تو اعلان ہے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ہے. انہوں نے حالت رکوع میں بعنوان زکوٰۃ انگوٹھی دی. آیت آئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انہوں نے حالت نور میں, عالم روح میں ضد عظیم بننا اپنے کو قبول کیا ہے. تو آیت آئی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحت فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. سامعین کی عدالت میں اس وقت میں روبرو, اور میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں وہ آیات وہ میٹر دے رہا ہوں کہ میں اس کو اسپیس کروں, پھیلاؤں تو پورا ایک اشرہ محرم پڑھوں. لیکن اتنے قدردان لوگ موجود ہیں کہ میں بہت تیز اور سمیٹ کے گفتگو کو خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اہل بیت کا کردار پہلے ہے, آیتیں بعد میں. ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال آپ اشعار کا بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جو شعر آپ مسلسل سن رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی سماعتوں میں رس ہو رہے, بلکہ وہ آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر رہے ہیں. ایمان کو تازہ وہی اشعار کریں گے جو اہل بیت کی مدح میں ہوں, اور ایمان تازہ اسی کا ہوگا جس کے دل میں پہلے سے ایمان ہو. یہ ہمارے ہی یہاں محاورہ ہے کہ صاحب ایسی مجلس سنی کہ ایمان تازہ ہو گیا, ایسا قصیدہ سنا کہ ایمان تازہ ہو گیا. ایمان تازہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہلے سے ایمان ہو. جہاں ایمان ہی نہ ہو وہاں ایمان کے تازہ اور باسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو شعر سنانے جا رہا ہوں وہ ایمان تازہ ہو اور آپ کی سماعتوں میں رس ہو جائے, آپ کے قلوب کو مجلہ کرے گا. شاعر کہتا ہے کہ بغیر آل نبی قرآن کا پڑھنا اس طرح سے ہے, بغیر آل نبی
کہ جیسے کوئی اندھا زندگی بھر آئینہ دیکھتا صلوات ہے محمد۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سید باغ میں ظاہر ہے 35-40 سال سے وقفے سے آتا رہا ہوں، لیکن ایک بڑا مجموعہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور یقیناً یہ مرحوم کے اخلاص اور ان کے کردار کی کشش ہے، اور وہ اس نوعیت سے زندگی گزارتے رہے جو مولا علی کا نسخہ ہے۔ جو بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہتے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ سنے جانے محترم، قرآن کی شان، قرآن میں تو کبھی کوئی عیب نکال ہی نہیں سکتا۔ میں نے اتنا موڈ اس لیے بنایا کہ میں یہ آیت پیش کر سکوں، پیش کر لوں۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، آیت نمبر 7۔ یہ آیت جب نازل تو سورہ قبل ہو گئی، یہ آیت جب مشہور ہوئی لوگوں تک پہنچی تو مدینے میں کویا تھی، اب وہ آیت کیا ہے؟ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ سکون سے میں اس لیے آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ آیت کا زیر زبر پیش کلیئر ہو۔ عربی زبان میں تو آیت ہے، عام الفاظ ہو تو ذرا سے زیر و زبر میں معاملہ زیر و زبر ہوتا ہے نا۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ترجمہ سنیں کیا پیارا ترجمہ ہے، پیاری بات ہی ہے اس لیے ترجمہ تو پیارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص دوسروں پر کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ لگتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ اپنے ساتھ نیکی کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر نیکی کر رہا ہے۔ ہمیں لگا کہ ہم نے کسی غریب بیوہ یتیم محتاج مسکین فقیر کو 50,000 روپے دے دیے تو اس کے ساتھ نیکی کیا، ایسا لگتا ہے باقی نظر میں وہ اس کے ساتھ احسان کیا، اس کی مدد کی، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم نے بظاہر نیکی تو اس کے ساتھ مگر اپنے ساتھ۔ اسی لیے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی غریب عاجز محتاج بیوہ مسکین کی مدد کرو تو شکریہ، میری بہت بہت شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ پوچھا مولا کیوں؟ ہم دے بھی اور شکریہ بھی ادا کریں۔ اب جو مولا سجاد نے جواب دیا، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں مولا سجاد کا یہ جملہ تحفے اور گفٹ کے طور پر آپ لے کے جائیں اور اپنے اپنے موضع میں شہروں میں لوگوں کو بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تم کسی کی مدد کرو، کسی کی ہیلپ کرو تو پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ پوچھا گیا مولا سجاد شکریہ کیوں ادا کریں؟ تو مولا نے فرمایا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ تمہارا یہ مال یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے، الگ سے مجبوری نہیں کر رہا۔ کوئی ٹرانسپورٹ خرچ نہیں، یہاں سامان پہنچا رہا ہے۔ تو ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ جو شخص دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ لگتا ہے دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مگر وہ دراصل اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اس نیکی کا جو دوسروں کے ساتھ کی ہے اس کا سینکڑوں گنا کی جزا اس نیکی کرنے والے کو ملے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یہ دوسرا ٹکڑا سنانے کے لیے میں نے یہ کہ جب سب اکٹھا ہو گئے تو میں نے چاہا کہ یہ بات سب سنیں، کوئی رہ نہ جائے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور
دوسرے کے ساتھ تم برائی کرتے ہو، بھیا سن لے سب، ہم مس نہ ہونے پائے یہ بات، جب تم دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے دوسرے کے ساتھ برائی کی ہے، مگر وہ برائی تم نے اپنے ساتھ سنی بھائی، رکنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے بیان کی خوبی یا خرابی ہے کہ جب تک میں بات کو واضح نہ کر لوں میں آگے نہیں بڑھوں، چاہے میرا 10-15 منٹ بیان آگے بڑھ جائے وہ قبول، لیکن یہ کہ میں سمجھا کے آگے نہ بڑھوں یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ وہی نساتم فلاح، تم دوسروں کے ساتھ جو برائی کرتے وہ دوسروں کے ساتھ برائی تھوڑی کرتے، وہ گویا تم نے اپنے لیے برائی کی۔ مدینے میں ایک عورت نے جب یہ سنا کہ یہ پہلا لفظ کو میں نے مان لیا، اس پہ ایمان لائی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرے اس نے گویا اپنے ساتھ نیکی۔ وہی نساتم فلاح، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم برائی کریں دوسرے کے ساتھ تو پھر اپنے اوپر کیسے ہوگی برائی، وہ اپنے لیے کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں چیک کرتی ہوں، میں دوسرے کے ساتھ برائی کر کے چیک کرتی ہوں کہ یہ وہی اساتم فلاح جو اللہ نے کہا ہے یہ صحیح ہے۔ اس نے حلوہ بنایا ہے نا، میٹھا حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے، اب حلوے کے تعلق میں تھوڑی کہا جائے گا میٹھا، بہترین حلوہ بنایا، اور اس نے وہ مدینے کے جو اصحاب رسول جا رہے تھے باہر تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بہت اچھا حلوہ بنایا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اصحاب رسول جا رہے ہیں مدینے سے باہر اور سفر پہ جا رہے ہیں، تو یہ حلوہ میں تو ہوٹل پیش کر رہی ہوں، اسے آپ راستے میں کھائیے گا، پانی پیجیے گا، کھا کے چلے وہ اصحاب رسول حلوہ لے کے۔ ایک 2-4 کلومیٹر چلے تھے مدینے کے باہر کہ 2 نوجوان ہٹے کٹے آ رہے تھے مدینے کی طرف، مگر وہ جنبلب تھے، وہ بہت انتہائی بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ مجھے بار بار نہ کہنا میں توجہ چاہیے، یہ بہت خاص بات ہے جو گزارش کرتا ہوں، اور یہ بات توجہ سے اس لیے بھی سننا ہے تاکہ سماج کی تطہیر اور معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکے، اس لیے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ تو 2 نوجوان ہٹے کٹے آ رہے تھے خوبصورت، جہاں بلب، اب اگر کوئی شکایت لقمہ 2 لقمہ نہ ملا، ایک آدھ گھونٹ پانی نہ ملا تو مر جائیں گے۔ یہ جو دونوں صحابہ رسول جا رہے تھے نا، ان دونوں نوجوانوں نے ان اصحاب رسول کو روکا کہ بھائی ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ان کا کہ بھائی وہ گٹھری میں بہت سخت بندھا ہوا، یہ اوپر وہ ایک ضعیفہ نے حلوہ دیا تھا، اسے کھا لو، پانی تو خیر اوپر ہی ہے، پانی بھی پیو۔ اور وہ مرتا کیا نہیں کرتا، اچھا بھائی وہ حلوہ ہی تو، اچھا ہم تو حلوہ ہی تو ہے، بہترین چیز۔ وہ حلوہ انہیں صحابہ رسول نے دیا، کھایا، پانی پی، ایک 2-4 منٹ نہیں گزرا تھا کہ ان کی حالت غیر ہونے لگی، اور پھر 2-4 منٹ نہیں گزرا کہ ان کا انتقال قربلا ہوا۔ یہاں تک کہ مدینے میں فوراً خبر آئی کہ 2 نوجوان مدینے میں آ رہے تھے جو مدینے ہی کے تھے، اور مدینے کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جن کے گھر کے لوگ باہر رہتے انہیں زیادہ خبر ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتفاق سے یہ ضعیفہ جس نے حلوہ بنایا اور اس میں زہر ملایا تھا حلوے میں، اسے بھی فکر ہوئی کہ میرے بھی تو 2 بیٹے باہر ہیں اور ان کے آنے کے دن ہیں، وہ میرے بیٹے بھی تو آنے ہی والے ہیں۔ چنانچہ جب شور ہوا کہ مدینے میں 2 میتیں جوانوں کی آئی ہیں تو دوڑ کے یہ ضعیفہ بھی گئی جس نے حلوے میں زہر ملایا تھا، وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَلَحَا کا تجربہ کرنے کے لیے۔ اب جو غور سے دیکھا تو سر پیٹنے لگی، ارے یہ دونوں نوجوان تو میرے دونوں بیٹے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار تیرا دونوں قول صحیح ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم بھی صحیح ہے، وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَلَحَا بھی صحیح ہے، کہ دوسروں کے ساتھ جو برائی کی جاتی ہے وہ اپنی طرف ضرور پلٹ کر آتا ہے۔ صلوات ہے
کے ساتھ بھی نیکی کرو تو گویا اپنے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ برائی کیا، لگتا ہے برائی کیا کسی کے ساتھ، مگر وہ برائی اپنی طرف پلٹ کے آئے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنے فلاں کے ساتھ برائی کیا تھا سال بھر پہلے، ابھی تک تو نہیں آئی۔ اللہ برائی لوٹانے میں بہت جلدی بھی نہیں کرتا کبھی کبھی، اس لیے کہ جلدی وہ کرے کہ جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو۔ اللہ کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں آقا علیہ نے ارشاد فرمایا لا یمکن الفرار، کوئی بھاگ نہیں سکتا پروردگار تیری حکومت سے۔ تو میں نئے وارث قرآن کے تعلق سے ایک تنقیدی ہوئی، کچھ کو نہیں سکتا اور بات کو روک دینا ہے۔ وارث قرآن دیکھیں، بڑی ویسا ہے جمع قرآن کس نے، قرآن کس نے جمع کیا؟ تو قرآن کو علی نے بھی جمع کیا تھا، اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس ترتیب سے جمع ہوا۔ آپ کو معلوم ہوا ہے نا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، مگر پھر 23 سال تک بھی قرآن نازل ہوتا رہا، دھیرے دھیرے، ہے نا؟ 23 سال تک قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا۔ تو علی نے ترتیب کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے آیتوں کو جمع کیا اور ایک انڈیکس بنایا، ایک فہرست بنائی، یہ احکام کیا ہے، یہ عوامر کیا ہے، یہ واجبات کیا ہے، یہ مستحبات کیا ہے۔ قرآن کو اس سے پہلے قرآن کو حیات رسول سے تھا، اگر حیات رسول سے نہ ہوتا تو نبی کہتے کیسے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اکرتی، کتاب حیات رسول میں تھی نا، جب ہی تو چھوڑا تو قرآن حیات رسول میں تھا۔ لیکن اب حضرت علی کا کارنامہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے مرتب کیا، اور اس وقت کے مشہور افراد کی موجودگی میں پیش کیا کہ میرا مرتب کردہ قرآن ہے، تو یار یہ قرآن تو چل ہی رہا ہے، اب آپ کہتے تھے۔ حضرت علی نے اس میں کوئی اصرار نہیں کی، حضرت علی مطمئن رہے۔ حضرت علی کے اطمینان پر آپ سبحان اللہ کہیں گے، میرے لیے ان کا اطمینان، حضرت علی کو اطمینان ہوا کہ چلو نہیں لیا قرآن میرا مرتب کردہ تو کیا کرو، اما تمہارا ہی مرتب کردہ قرآن چلے، مگر مرتب کردہ قرآن تمہارا ہوگا، آیے تطہیر میری ہوگا، مرتب کردہ قرآن تمہارا ہوگا، مباہلے کی آیت ہماری ہوگی، مرتب کردہ قرآن تمہارا ہوگا، آیے بلی ہماری ہوگی، مرتب کردہ قرآن تمہارا ہوگا، سورہ کوثر ہمارا ہوگا۔ علی رسول کوئی صاحب نہیں۔ تو قرآن جو حیات رسول میں تھا، ہر امام کے دور میں تھا، وہی آج 2021 میں بھی ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا، اس لیے کہ قرآن لا وارث کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کے وارث موجود ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اکرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد الیک الحوض۔ نبی نے فرمایا، میدان غدیر میں بھی فرمایا، اور وفات سے کچھ لمحہ پہلے بھی فرمایا، اور دیگر موقع کو فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن ثقلین جب لکھا ہونا تو اس کی کئی ترکیبیں ہیں، صحیح صحیح پڑھنا چاہیے کہ ثقلین ہے کہ ثقلین ہے کہ ثقلین ہے۔ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، وہی ترتیب جو میری اطرت میں۔ جب رسول نے اہل بیت کہہ دیا تو اطرت کہنے کی کیا ضرورت؟ اطرت کہتے ہیں اپنے ٹکڑوں کو، اطرت کہتے ہیں اپنے اجزاء کو۔ نبی نے صرف اہل بیت نہیں کہا، شرط لگا دی وہ اہل بیت جو میری طرف، اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ کھینچتان کے ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔
اصحاب کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو میں اہل بیت کے لیے اہل بیت کے تعارف میں اطرتی کہہ کے بتا دوں کہ اہل بیت بس وہی ہیں جو میری اطرت ہے، جو میرے ٹکڑا ہے، جو میرا جزء ہے، اور وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ لن تزل وادی، لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے۔ جب ان دونوں سے رابطہ رکھو گے نا، ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ ہرگز ہرگز کا ترجمہ لن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، قیامت تک کے ظرف زمان تک بیان کیا جائے گا۔ اب یہ چیز قیامت تک ایسے ہی رہے، نبی نے لفظ قیامت ہی نہیں، قیامت نہیں استعمال کیا۔ قرآن و اہل بیت یہ نہیں کہ قیامت آئے گی تب بھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی نہیں جدا ہوں گے۔ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ ساتھ ساتھ حوض کوثر تک آئیں گے۔ شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے، تو قرآن تو ہر گھر ہر مسجد میں ہے۔ نبی کو سچا ثابت کرنا ہو تو اس زمانے میں کوئی اہل بیت کی فرد مانو جو وارث قرآن بھی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی، وہ ہمارا امام ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوئے، قرآن اور اہل بیت۔ مجھے یہ بتائیے، سر و گردن کی جدائی کے بعد کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، مگر سر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو میرا جد کتنا سچا تھا۔ سر و گردن کی جدائی کے بعد بھی وہ کہ نیزہ پر میرا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ نہ میں قرآن سے جدا ہوں نہ قرآن اہل بیت سے۔ دعا ہے، اور یہ کوئی رسمی دعا نہیں، کوئی فارمیٹی نہیں۔ ایک تو عزا خانے میں دعا ہے، دوسرے میں منبر میں، تیسرے میں ذاتی طور پر چاردہ معصومین کا کئی مرتبہ ظاہر ہوں اور ذاکر اہل بیت بھی، اور یہاں مجلس میں عزتوں کی شہزادی بنت رسول بھی تشریف فرما ہے، فرشتے سید سجاد علیہ السلام معصومین ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بہت ہے، اہل بیت علیہ السلام اور فرش عزا و مجلس حسین کی برکت سے آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور اس دعا کی اہمیت کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پروردگار تمام انسانیت کو، بالخصوص تمام عاشقان اہل بیت کو کورونا وائرس کے قہر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ حسین رضا مرحوم کہ یہی دفن ہے، پروردگار ان کے درجات کو بہت بلند کرے اور جوار معصومین میں جگہ فرمائے۔ یقیناً ان کی روح یہاں آئی ہے، روح تو مرنے کے بعد پہنچ جاتی ہے وادی السلام میں، جو یہاں سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر، تقریباً تو 4 کلومیٹر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ادھر دم نکلا، روح وادی السلام پہنچ۔ مومنین کی روحیں بھی کتنی خوش قسمت، ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، جوار علی میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ مرحوم کی روح بھی ہوئی، اور یہ ایصال ثواب جو ہو رہا ہے اس وقت مجلس کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں، ابھی سلطان پور بھنولی کے بہترین انجمن النواب خانی کا، ان سب کا ثواب مرحوم لینے کے لیے آ گئے ہیں وادی السلام سے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ روح میں اتنی طاقت کیسے، روح میں یہ طاقت اللہ نے کہ اپنے ثواب کو وصول کر دے گی۔ آپ زاد الصالحین کو، میں تحفۃ العوام کا حوالہ تو دے سکتا ہوں مگر اس میں بہت کم ہے۔ آپ مخاطب جنان پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روحوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ تو کتنی دعائیں دے رہی ہوگی حسین رضا مرحوم کی روح اپنے گھر والوں، اپنے حصہ،
اپنے اقربا اپنے چاہنے والوں کہ تم نے میرے اظہار ثواب کے کتنا اچھا بندوبست کیا اور اتنا شاندار چل مرنے والے کا حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اجزا کو فرصت دے جائے، چاہنے والوں کو تعزیت دی جائے، غسل کفن جنازہ شام سے اٹھے قبر کے حوالے کربلا کے حسین یہ تمام انسانی حقوق سے محروم کیے گئے، نہ حسین کو قبر ملی، نہ غسل ملا، نہ کفن، جنازہ جلتی زمین کو پڑا۔ حسین اللہ مرحوم کا انتقال ہوا، چاہنے والوں نے تعزیت کی، عرصہ دیا، اہل خانہ کو عرصہ دیا، بیوہ کو تعزیت دی، گھر والوں کو تعزیت دی۔ تعزیت سے بڑا سکون ملتا ہے۔ میر انیس جن کی روح کربلا میں تھی، خدائے سبحان میر انیس کی روح کربلا میں تھی نا، ان کی روح کا آنکھوں دیکھا منظر کربلا کا، جب وہ پیدا ہوئے تو اپنے مرثیے میں نظم دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں میر انیس خدائے سبحان کہ حسین کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ جزاک اللہ۔ بس 5-6 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے۔ خدا رونے والوں کو اپنی برکتیں اور رحمتیں نصیب۔ 11 محرم ہے، ہمارا اور آپ کا مولا سجاد زنجیروں میں جھگڑا، ہاتھوں میں ہتھوڑی، پاؤں میں گھڑی، گلے میں داؤ، کمر میں لنگر، بیویاں ہیں، ناکوں کو بٹھا دی گئی، جہاں خیمے تھے نا وہ تو جل گئے تھے، جلی ہوئی خیموں کی رات پر پوری رات شام غیبہ میں بیویاں بیٹھی تھی، وہی شمر گیا تھا، اسیر بنایا تھا، ہاتھ باندھے تھے رسیوں سے، سجاد کو زنجیروں میں جگڑا تھا، اور ظاہر ہے کہ خیموں کی نشانیاں بن گئی، وہاں سے مقتل آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا تو پیدل بھی لا سکتا تھا چیز، مگر ظلم کی شدت مقصود تھی کہ بیویوں کو پیدل نہیں چلنا ہے، کبھی کو مقتل آئے گا تو ناکوں سے اتر گئی، بیویاں ناکے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ بدھے ہیں۔ میں نے جب خطابت کی ابتدا کی آج سے 40 سال پہلے 1971-72 کی بات، اور میں یہ روایت پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ شہزادیوں کے ہاتھ سامنے سے نہیں ابھرتے، لیکن جب کئی روایتیں دیکھی تو انکشاف یہ ہوا ہاتھ پسے گردن پر آئے۔ سارے ناحیہ پڑھیے امام زمانہ کی ذات، بڑی طویل ذات، اس میں مخدرات کربلا کو سلام کرتے ہوئے ہمارا آخری امام خون کے آنسو ہوتے ہوئے کہتا میرا سلام ان کربلا کی محترم خواتین پر جن کے ہاتھ پسے گردن پر۔ اچھا ساری بیویاں تو آئی ہیں نا مقتل میں، مگر خدا سبحان میر انیس میں زینب کا آنا بھائی کی لاج کر 11 محرم اپنے اس شعر میں پیش کیا۔ یہ شعر ہے کہ قیامت درد میں ڈوبا ہوا یہ دونوں مصرع، وہ یہ کہتے ہیں خدا سبحان میر انیس 11 محرم حسین کی لاش ہے، کربلا کی جلتی زمین ہے، زینب آ رہی ہے اور ناقے پر بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ بھائی کی لاش زینب نے اپنے کو 11 محرم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سید سجاد ہے، ایک مرتبہ سجاد علیہ السلام کا چہرہ بہت تیز بدلنے لگا،
زینب نے کہا بیٹا سجاد کیا سوچ رہے ہو, کیا جان دے دینا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بتاؤ کہ باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑھاؤ اور بیٹا سامنے موجود. پھوپھی اماں بتاؤ یہ منظر کیسے میں دیکھوں کہ یہ میرے باپ کا جنازہ. ہر بیٹا اپنے باپ کو غسل دیتا ہے, کفن بنا قبر کے حوالے کر. مگر پھوپھی اماں میں مجبور ہوں, ہاتھوں میں ہتھوڑی, پاؤں میں گھڑی, گلے میں توق, کمر میں لنگر. کا بیٹا صبر. شہزادی زینب نے صبر کی تلقین تو سجاد کو کر دی مگر خود سے بھی رہا نہ گیا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. نانا تمہاری نماز رحمت کے فرشتوں نے پڑھی تھی مگر نانا ذرا مدینے سے کربلا کا رخ کر کے دیکھو, یہ تمہارا حسین ہے جو جلتی زمین پر خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا. عزادارو یہ 11 محرم ہے, یہ 11 محرم. ایک مرتبہ باپ لاش پہ سکینہ ہے نا, تو سکینہ کہنے لگی اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے, پھوپھی اماں ابھی شبر کہے گا کہ ناکوں پر سوار ہو جاؤ اس لیے کہ قافلہ سمتے گھوما جائے گا. پھوپھی اماں جب ایسا ہونا تو مجھے کربلا میں چھوڑ دینا, تم قافلہ لے کے چلی جانا. تو جناب زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ تم کربلا کے اس جنگل میں رہ کے کیا کرو گے؟ پچھلے زمانے میں ہمارے نانا رسول خدا کے کوئی صحابی ابو ذر تھے. ہاں بیٹی تھے. کہا ابو ذر کا انتقال میرے بابا کی طرح جنگل میں ہو گیا تھا. ہاں بیٹی سکینہ ہو گیا تھا. کہا میری طرح ابو ذر کی کوئی بیٹی تھی 5 برس کی اپنے بابا کی لاش پر جنگل میں. ہاں سکینہ تھی. کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ پھر اس جنگل سے قافلہ گزرا تھا جس میں مالک اشتر بھی تھے. تو ابو ذر کی ننھی بچی نے 5 برس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا قافلے والوں آگے نہ بڑھنا, اپنی اپنی سواریوں سے اترو, یہ رسول کے صحابی ابو ذر کی میت ہے, اسے غسل دو, کفن پہناؤ, قبر کے حوالے کرو. پھوپھی اماں ایسا سب ہوا تھا؟ ہاں بیٹی سکینہ ہوا تھا. تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں تم قافلہ لے کے چلی جانا, میں کربلا کے جنگل میں رہ جاؤں گی, انتظار کروں گی کہ کوئی قافلہ گزرے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں قافلے والوں یہ رسول کے نواسے میرے بابا حسین کی لاش ہے, اپنی اپنی سواریوں سے اترو, غسل دو, کفن پہناؤ, قبر کے حوالے کرو. زینب نے کہا بیٹی سکینہ یہ قافلوں کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے, قافلے کے گزرنے کی جگہ وہ ہے جہاں ہور میں راستہ روکا تھا, جہاں کبھی قافلہ نہ آئے گا. کہا پھوپھی اماں قافلہ نہ بھی آئے تب بھی مجھے بابا کی لاش پر چھوڑ دو. کہا بیٹی سکینہ تم کیا کرے گی جنگل میں, اکیلی کیا کرے گی؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا لباس بھی چھین لیا گیا, میں جنگل میں جاؤں گی, درخت کے پتوں کو توڑوں گی, بابا کے جسم کو چھپاؤں گی. اے پھوپھی اماں میرا بابا پیاسا مارا گیا, میں جاؤں گی فرات پر, چلو میں پانی لے آؤں گی, بابا کے سوکھے گلے پہ ڈالوں گی. ابھی زینب میں سکینہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ شبر آگے بڑھا اور لوہے کا تازیانہ سکینہ کی پشت مارنے لگا. اے سکینہ بابا کی لاش چھوڑ دے, قافلہ کوفے جا رہا ہے, جلدی سے ناقے پر سوار ہو. سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا الوداع, بابا خدا حافظ, بابا بیٹی کا آخری سلام, شبر مجھے رکنے نہیں.